औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इश्क़ रसूल पाक ने क्या मर्तबा दिया, इश्क़ रसूल पाक ने क्या मर्तबा दिया, मुझ जैसे बेनवा को सनाखा बना दिया। और मुझ पर जो मुश्किलें पड़ी आसान हो गईं, मुझ पर जो मुश्किलें पड़ी आसान हो गईं, ज़िक्र नबी ने मुझको बड़ा हौसला दिया, ज़िक्र नबी ने मुझको बड़ा हौसला दिया। हाज़रीन नाज़रीन, सबसे पहले तो मुझे फ्यूचर टैलेंट हंट के रूह रवां अज़ीज़म नईम क़य्यूम और उनकी पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करनी है कि वो हमा जहद सिफ़ात के हामिल तलबा व तालबात और अहबाब को सामने ला रहे हैं और ये काम अरसा दराज से जारी व सारी है और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल व करम से ताबत जारी व सारी रहेगा। हज़रत गिरामी रबीउल अव्वल शरीफ की इन बाबरकत और पुरनूर सातों में इन तमाम अहबाब ने एक प्रोग्राम तश्कील दिया जायज़ नात या मुकाबले नात के हवाले से, और इस सिलसिले में पूरे जुनूबी पंजाब में बहुत सारे बच्चे बच्चियों से राब्ते में हैं और इंशाल्लाह एक बड़ा शानदार और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। मुझे खुशी होती है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ख़ुद बज़्म अदब से रहा, गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल में, उसके बाद गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में, तो वहाँ बच्चों को प्रमोट करते रहे। और मैं ये समझता हूँ कि किसी बच्चे का रोस्टम तक आना ही उसकी बड़ी कामयाबी होती है और फिर वो अपनी मंजिलें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तय करता रहता है। अजीज़ तलबा तालबात, यहाँ ये शेर भी पेश नज़र कर दूँ कि मसरूफ़ रहेंगे तो नई राह खुलेगी, मसरूफ़ रहेंगे तो नई राह खुलेगी, हम वक्त की दीवार में दर काट रहे हैं। गो और भी बहुत सारी फलाही तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, अपने अपने कामों में लगी हुई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी नए टैलेंट को सामने लाना ये बहुत बड़ा काम है। इस तरह बच्चों की हौसला अफजाई होती है और बहुत सारे ऐसे नए चेहरे सामने आते हैं कि जो छुपे हुए होते हैं, जिनके अंदर टैलेंट तो होता है लेकिन कोई प्लेटफॉर्म उन्हें मैसर नहीं आता। तो फ्यूचर टैलेंट हंट की पूरी टीम जो है वो अज़ीज़म नईम क़य्यूम की क़यादत में ये काम कर रही है, जो यकीनन लायक तकरीम भी है और काबिल सताइश भी। अब बात करते हैं जायज़ नात के हवाले से। जायज़ नात में जो चीज़ें बतौर जज कोई शख्स देखता है, उसमें अगर मैं ये कहूँ कि मैं अगर किसी प्रोग्राम में जज हूँ तो मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि वो तालिब इल्म या तालिबा जो स्टेज पर आ रही है या आ रहा है, उसने लिबास कैसा ज़ेब-ए-तन किया हुआ है। लिबास पर ख़ास तवज्जो दी जाए। ज़ाहिर बात है ये आम प्रोग्राम नहीं है, ख़ास प्रोग्राम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मिदहत व सना का प्रोग्राम है और ये हमारे लिए एज़ाज़ है कि हम उनकी मिदहत व सना में जो है वो वहाँ हाजिर हो रहे हैं और अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। और फिर ये हमारा तसव्वुर कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमारा कलाम जो है वो पेश हो रहा है, हमारा सलात व सलाम पेश हो रहा है, आप समात फरमा रहे हैं और साहिबान बसीरत उसका जवाब भी सुनते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि वहाँ जो आदमी के पास अच्छा लिबास है, खूबसूरत लिबास है, साफ़ सुथरा लिबास है, वो पहन कर आया जाए, खुशबू लगा कर आई जाए, बावजू होकर उस प्रोग्राम में शरीक हुआ जाए। मैं समझता हूँ कि ये बुनियाद है रूहानियत की कि हम किस जज्बे से जो है किसी प्रोग्राम में शरीक होते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप जब भी किसी ऐसी महफिल में शरीक होंगे तो इन छोटी छोटी बातों पर अमल पैरा होंगे, जिस पर हम अभी आगे मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, दूसरा जो अशार आप पढ़ रहे हैं, अमूमन होता ये है कि तलबा या तालबात की या जायज़ नात ख़ानी में शरीक लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, तो जजेस को फिर फैसला करना पड़ता है कि 2 या 3 अशार जो हैं वो सुने जाएं। लेकिन बाज़ तलबा कोशिश करते हैं कि नहीं, हम ज़्यादा अशार पढ़ने की कोशिश करें। अब ज़ाहिर बात है ये नात ख़ानी का मुकाबला तो है, लेकिन नात ख़ानी की महफिल नहीं है कि जिसमें किसी को जो है ना फ्री हैंड दे दिया जाए कि वो 8-10 अशार पढ़ दे या 2-3 नातें पढ़ दे। यहाँ तो 2 या 3 अशार पर ही जजेस ने जो है वो फैसला कर लेना है। तो इसलिए जितने अशार की पाबंदी आप पर लाजिम की जाए, ज़रूरी है कि उन पर अमल पैरा हों, यही सबके लिए बेहतर है। इसके बाद फ़िल्मी तर्ज की नात पढ़ना, मैं ये समझता हूँ कि ये जो नात की मुसल्लिमा हकीकत है उसको मजरूह करना है।
اس میں ثواب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک چیز پیش ہو رہی ہے تو نعت کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے، خاص انداز ہے، اسی انداز کو فالو کیا جائے۔ بڑے بڑے نعت خواں ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، بین الاقوامی شہرت یافتہ موجود ہیں، ان کے اسلوب کو دیکھا جائے کہ وہ کس انداز سے نعت پڑھ رہے ہیں۔ اور جو لوگ فی زمانہ کچھ لوگوں سے متاثر ہو کر فلمی انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں ان میں جو ہے انہیں کوئی نمبر نہیں دیا جاتا، بلکہ انہیں روک دیا جاتا ہے کہ یہ نعت چونکہ آپ فلمی طرز پر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے اسے پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اس لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ فلمی طرز سے گریز کریں گے، اور یہ طرز جو ہے یہ مجروح کرتی ہے اس حیثیت کو، اس روحانی حیثیت کو کہ جو نعت کی حقیقت ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات مجھے کرنی ہے کہ ادائیگی جو ہے وہ ہر فرد کی اپنی کوشش، محنت اور ریاضت پر مبنی ہے۔ اچھا، اب اس میں چاہیے یہ کہ آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے آپ اپنے کسی سینئر سے رابطہ کیجئے، اسے سنائیے، اس کی کمی بیشی کو دور کیجئے، ریاضت کیجئے، اور خاص طور پر یہ بات کرنے کی ہے کہ نعت جو شاعر نے لکھی وہ کچھ اور تھی اور آپ نے خود اس میں تعریف کر کے نئے جملوں کا، نئے مصرعوں کا، نئے لفظوں کا اضافہ کر لیا۔ اب جو لوگ جج ہوتے ہیں ان کے ذہن میں اصل مصرعے جو ہیں وہ گونج رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اپنی طرف سے اس میں اضافت کرتے ہیں تو پھر آپ کے نمبر جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے نعت کو دیکھیں کہ نعت اصل ہے کیا، کہیں نہ کہیں ظاہر بات ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہوگی، مل جائے گی، اور وہاں سے اس نعت کو دیکھ کر اس کی جو اصل روح ہے اسی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے، یہ آپ کے نمبر جو ہیں اس میں کٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میری یہ تجویز بھی ہے کہ اسکولوں میں تو چلو کچھ اساتذہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ طلباء کو سکھایا جائے، لیکن باہر ظاہر بات ہے بہت سارے معاملات ہیں، تو آپ کسی اکیڈمی کو ڈھونڈیے، کسی سینئر نعت خواں سے رابطہ کیجیے، ان سے تربیت لیں، تھوڑے سا ریاض بھی کیجیے۔ ظاہر بات ہے اچھا گلا ہوگا، اچھا سر ہوگا، خوبصورت آواز ہوگی تو وہ لوگوں پر بھی اثر انداز ہوگی، اور ججی صاحبان بھی ظاہر بات ہے اس سے متاثر ہوں گے۔ تو اس طرف جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، پریکٹس اس میں ضروری ہے، جیسے وہ کہتے ہیں پریکٹس میک پرفیکٹ، تو یہ ظاہر بات ہے اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ پہلی دوسری یا تیسری پوزیشن حاصل کر سکے۔ اس کے بعد میں چونکہ نعت کو شاعر ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت سارے بچے یا بچیاں جو کلام لے کر آتے ہیں اس میں انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ آپ کو کیسا کلام جو ہے وہ وہاں پڑھنا ہے۔ انتخاب کلام جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے، اور ججی صاحبان کے پاس ایک کالم جو ہے وہ انتخاب کلام کا بھی ہوتا ہے کہ اس نے کون سا کلام سلیکٹ کیا ہے۔ شاعر کوئی بھی ہو، ہر شخص جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا کلام پسند آیا ہے اور آپ نے اس کی طرز جو ہے وہ کیسی بنائی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی خاص شاعر کو نامزد کرنا یہ دیگر شعراء کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی ہوگی، اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا۔ جو کلام آپ کو پسند آئے آپ اس کلام کو اچھے انداز سے جو ہے وہ وہاں پیش کرنے کی کوشش کیجیے، اور پوری توانائی کے ساتھ پڑھیے، اچھے انداز سے پڑھیے۔ اچھا، یہ بات بھی ضروری ہے، جو پچھلے 32-35 سال کا میرا تجربہ ہے کہ ججز کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے حتمی ہوتا ہے۔ ججز عام لوگ نہیں ہوتے، کسی خاص وجہ سے انہیں جو ہے وہ جج مقرر کیا جاتا ہے۔ تو کچھ بچے جو پوزیشن نہیں حاصل کر سکتے، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ منفی ریمارکس جو ہیں وہ پاس کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس انداز کی باتیں کرتے ہیں، یہ نامناسب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیابی جو ہے وہ کسی ایک کے حصے میں آنی ہے، جب رنگ میں دو لوگ موجود ہیں کسی ایک نے جو ہے وہ جیتنا ہے۔ تو یہ جو حسد ہے، کینہ، بغض، جیلسی، یہ روحانی بیماریاں ہیں جو انسانی کو جو ہے جسمانی طور پر بھی کمزور کرتی ہیں، فکری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ تو اس لیے ان سے گریز کیا جائے، اور یہ انسانی کردار کو مسخ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ دیکھیں نا، اسپورٹس مین اسپرٹ کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ ناکام بھی ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، آئندہ کے لیے آپ کوشش کریں گے کہ آئندہ میں اچھی صلاحیتوں کے ساتھ سامنے آؤں، اچھے کلام کے ساتھ سامنے آؤں، اور میں پوزیشن حاصل کروں۔ اور پوزیشن حاصل کرنا بھی کوئی ایسا ضروری نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ہم اپنا کلام پیش کر رہے ہیں
جب ہم کسی مقابلے نعت میں موجود ہیں، شامل ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ یعنی گویا جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، 400 ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ تو وہ باتیں جو میں نے آپ سے کی، امید ہے کہ ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور کسی بھی جائزہ نعت یا مقابلے نعت میں شامل ہونے سے پہلے ان پر تھوڑا سا عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ان پر غور و خوض کریں گے، اپنے کسی سینئر سے مشورہ کریں گے۔ اور میں نعیم قیومی سے گزارش کروں گا کہ میرا نمبر بے شک اس میں شامل کر دیا جائے، دے دیا جائے، وہ آپ تک پہنچے۔ تو آپ اگر مجھ سے کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ میں بھی اس کے لیے ہمہ وقت آپ کو تیار ملوں گا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ مجھ سے بچوں نے رابطہ کیا، مجھ سے رہنمائی لی۔ آج بھی میں ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود اب بہت سارے بچے جو ہیں وہ مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، وہ تقاریب بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ نعت خانے کے بارے میں بھی جان رہے ہوتے ہیں، وہ دیگر معاملات میں مجھ سے مشاورت کرتے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقصد، میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ طلباء کو یا ان کا جو ٹیلنٹ ہے اسے سامنے لایا جائے، اور میں عزیزم نعیم قیوم کی مکمل سرپرستی کر رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ پوری ٹیم جو ہے یہ نئے بچوں کو لے کر سامنے آ رہی ہے، نئے ٹیلنٹ کو لے کر سامنے آ رہی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بھی کرتا چلوں کہ جو روایتی نعتیں مختلف جگہوں پر پڑھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا فلو ہے، اپنا ایک انداز ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اترتی ہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ آپ نئے شعراء کی نعتیں تیار کریں، اس پر محنت کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھا عمل ہوگا، اور نئی نئی نعتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے اس انداز سے آئیں گی۔ تو مجھے یقین ہے کہ میری چھوٹی معلومات پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور مجھ سے رابطے پہ رہیں گے۔ اور اختتام کلام میں یہاں کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، 400 ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ اور وہ میرے شعر جو میری زندگی کا حاصل ہے، اختتام سخن، کہ تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، بس ایک نعت کا مصرع قبول ہو جائے، بس ایک نعت کا مصرع قبول ہو جائے۔ السلام